अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल क़ुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान में अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफ़ा। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ईमान वालों की सिफत बयान की है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखने वाले हैं। मोहब्बत क्या है? स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, शदीद मैलान। हकीकत यह है कि ईमान वाला वही है जिसके दिल में अपने रब से गहरा दिली ताल्लुक़ कायम हो जाए। अल्लाह ताला से मोहब्बत दिल की इबादत है, आला तरीन कैफियत है। मोहब्बत, और वो भी अपने रब से, कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला के इनामात के शऊर से। अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल का, रूह का सबसे बड़ा सरमाया है। सच्ची बात यह है, दुनिया में जो कुछ है, चाहे हमारा वजूद है, चाहे वजूद से बाहर जो कुछ हमें अता किया गया, सब का सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। हत्ता कि हमारे जज्बात अल्लाह ताला का अतिया हैं। ऐसी सूरत में ये बहुत फितरी मुतालबा है कि हमें अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला से वालिहाना ताल्लुक़ होना चाहिए, ऐसे कि हमारे तमाम जज्बात और सारी कैफियत का मरकज़ व महवर अल्लाह ताला की ज़ात बन जाए। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसे एक लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। मोहब्बत इलाही दरअसल एतराफ़ इलाही का आला दर्जा है। कोई भी इंसान जब ये दरियाफ्त कर लेता है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या इनामात दिए हैं, मेरा वजूद, मेरे वजूद का सही तौर पर काम करना, तो अल्लाह ताला की शदीद मोहब्बत उसके अंदर पैदा होती है। ये मोहब्बत महज जज्बाती ताल्लुक़ नहीं है। ये मोहब्बत ऐसी है जिसकी वजह से इंसान के अंदर एक इनक़िलाब पैदा हो जाता है। इस मोहब्बत की वजह से इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाती है, यानी मुस्बत सोच हो जाती है। ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह ताला पर एतमाद करता है, वो अल्लाह ताला से उम्मीद बांधता है, वो अपने जज्बों को उसके लिए खालिस करता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करता है, और इंसानों के लिए वो शफीक और रहीम हो जाता है। मोहब्बत किस तरह से तब्दीली लेकर आती है? अपने पैदा करने वाले से मोहब्बत करने वाला इंसान कैसे इंसान दोस्त बन जाता है। वो हर एक से अपने खालिक का तारुफ करवाता है, वो अपने रब की नेमतों को, उसके इनामात को बयान करता है, उसकी तरफ बुलाता है, उसके पैगाम को पहुंचाता है। वो चाहता है कि अल्लाह ताला का कोई बंदा उसकी नेमतों से महरूम न रहे, उसकी मोहब्बत से महरूम न रहे, उसकी अब्दी रहमत से महरूम न रहे। हाँ, ये देखने की बात है कि आम तौर पर लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम क्यों रहते हैं? जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत से कौन महरूम होता है? वो जो अपने बड़ों और बुजुर्गाने दीन के साथ ज़्यादा गहरा दिली ताल्लुक़ कायम कर लेता है। इसकी पहचान ये है कि वो अपने बड़ों के ख़िलाफ़
علمی تنقید کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ غیر اللہ کے ساتھ شدید محبت کا تعلق قائم کرنا ہے۔ جب کسی بھی شخص کی نفسیات ایسی ہو جائے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی توفیق نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کے حصے میں محض الفاظ آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی ایک قیمت ہے۔ اس قیمت کو ادا کیے بغیر کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ اعلیٰ ایمان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی نعمتوں کی پہچان۔ اسی سے حب شدید حاصل ہوتی ہے۔ محبت کا جذبہ انسان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنا لیتا ہے تو اس کی محبت کے جذبات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور دینی اصطلاح میں اسی کو معبود بنانا کہتے ہیں۔ جس چیز سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی اس کا معبود ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہیں کرتا تو اپنے جیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا جز ہے، تمام الہامی مذاہب کی تعلیمات کا حصہ رہا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے سے اپنے دل، اپنی جان اور اپنی عقل سے محبت رکھیں۔ محبت کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ محبت تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے شعوری طور پر واقف ہونا ہے۔ اسی سے حب شدید پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت شدید ہوتی ہے تو تذکرہ بھی بہت ہوتا ہے، اور انسان کا دل محبت کے جذبات سے بھر آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ زبان سے سادگی سے دہرائے جانے والے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت عظیم بھی، جیسا کہ حدیث میں آیا، الحمد للہ تملأ المیزان، صحیح مسلم کی روایت ہے 556 نمبر پر، کہ الحمدللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ سورہ النحل میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت شامل ہے۔ نعمتوں کا احساس ہی تو ہے جو نعمتیں دینے والے کے بارے میں دل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور زبان شکر ادا کرتی ہے، اکنالجمنٹ ہے نا، یعنی انعام دینے والے کے لیے محبت کا جذبہ۔ اسی حقیقت کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی بنا پر جن نعمتوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 4716 ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ احساس محبت دراصل احساس نعمت سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی چھوٹی بڑی چیز انسان کو ملی ہے اللہ تعالیٰ سے ملی ہے۔ جتنا انسان غور کرتا ہے محبت کے گہرے جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور وہی ذکر، شکر اور عبادت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔
मोहब्बत के बिल्कुल ऑपोजिट नफ़रत का जज्बा है। और अल्लाह ताला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं रखे, यानी किसी दिल में नफ़रत और मोहब्बत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। नफ़रत आती है तो मोहब्बत निकल जाती है, और जब मोहब्बत आती है तो नफ़रत ख़त्म हो जाती है। इस मामले में हर एक को बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। इंसान से तो यही मतलूब है कि वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करने वाला बने, क्योंकि इसके बग़ैर वो अल्लाह ताला की इनायात का मुस्तहिक नहीं बन सकता। मोहब्बत इलाही की लाज़मी कीमत है, और वो ये कि इंसान किसी हाल में भी अपने दिल में नफ़रत के जज्बात न आने दे। वो दूसरों की तरफ से पेश आने वाली हर शिकायत को भुलाए, उनकी गलतियां माफ़ करे, उनके जुल्म पर सब्र करे, उनकी बातों को नज़रअंदाज करे, हर कीमत को अदा करके अपने आप को नफ़रत करने से बचाए। यही अल्लाह की मोहब्बत की कीमत है। जो शख्स ये कीमत अदा करता है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत पाता है। आमतौर पर यह होता है कि लोग अपनी नफ़रत के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तलाश कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरी नफ़रत फ़लाँ वजह से है, और वजह बाज़ौक़ात पाई भी जाती है, और पाई जाए तो कोई शख्स नफ़रत से बच नहीं सकता। मगर अल्लाह की मोहब्बत के मामले में हर उज़र झूठा उज़र है। इस मामले में कोई उज़र भी काबिल कबूल नहीं है। देखें, दिल में नफ़रत आएगी तो अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम रह जाएंगे। फिर कौन है जो अल्लाह से मोहब्बत की हकीकत को समझता हो और अपने दिल में नफ़रतों को बसाकर रखना चाहता हो। नफ़रत बसाएंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत चली जाएगी, और अल्लाह की मोहब्बत चली गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। मोहब्बत के बारे में ये भी जान लीजिए, मोहब्बत एक रिस्पॉन्स भी है। एक इंसान जब ये देखता है कि मेरा पैदा करने वाला मुझे नेमतें अता करता है, तब उसके सीने में मोहब्बत का समंदर मुअज्जन हो जाता है। इसी का नाम हुब्बे शदीद है। ये तो डिस्कवरी है अल्लाह ताला के इनामात की, कि अल्लाह ताला ने उसकी कितनी इज्जत की है, कैसे उसे आसान तक़वीम पर पैदा किया, कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम तख्लीक किया, और किस तरह से उसकी ज़रूरत की हर चीज़ पैदा की। इसी मोहब्बत से इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होता है, और शुक्र की वजह से मोहब्बत का जज्बा और ज़्यादा गहरा हो जाता है। असल बात इतनी नहीं है कि मोहब्बत करें, असल बात यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों को दरियाफ्त करें ताकि शदीद मोहब्बत पैदा हो। तिर्मिज़ी की एक अजीब रिवायत आपके सामने रखना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे पेशकश की कि वो मक्का की वादी को मेरे लिए सोना बना दे। मैंने कहा, ऐ मेरे रब, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन सैर होकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। फिर जब मुझे भूख लगे तो मैं तुझसे तजर्रो करूं और तुझको याद करूं, और जब मैं शिकम सेर हूँ तो तेरी हम्द करूं और तेरा शुक्र अदा करूं। हदीस का नंबर है 2347। इससे पता चलता है कि इंसान मोहब्बत कैसे करता है, कभी आहुजारी करके, याद करके, कभी शुक्र अदा करके। ये मोहब्बत का इजहार करने के तरीक़े ही तो हैं। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरह से मोहब्बत करने के तरीक़े को वाज़े किया है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसको आजमाइश में डाल देता है। आजमाइश
محبت کے لیے ہے۔ آزمائش رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ آزمائش جب آتی ہے تو اسے اپنے حق میں برا خیال نہ کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ ایک حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قال اللہ عز وجل اذا احب عبدی لقائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے کسی بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ مجھ سے ملاقات اس کے لیے محبوب بن جاتی ہے تو میرے لیے بھی اس بندے سے ملاقات کرنا محبوب ہو جاتا ہے۔ محبت کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچ لاتی ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 405 ہے، اور سنن بہقی کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو نہ پیغمبر ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن پیغمبر اور شہید ان پر رشک کریں گے ان کے اس درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو حاصل ہوگا، وہ وہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائیں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، اور وہ زمین پر چلیں لوگوں کو نصیحت کرنے والے بن کر۔ تو انبیاء کے لیے قابل رشک بننے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محبوب بن جائے، وہ اللہ کی محبت میں جینے لگیں۔ اور اللہ کی محبت سے بڑا کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ تو جو چیز کوئی خود پا لیتا ہے وہی اعلیٰ ترین دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کر کے وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتارنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ محبت دو طرفہ معاملہ ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، والیوم 5 پیج 531 پہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ میں نہیں ڈالے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے وہ دو طرفہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے دلی جذبات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانا رحمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اس پر کیے گئے انعامات کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور اعتراف کا معاملہ ہے۔ یہی شکر، یہی اعتراف جنت کی قیمت ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا یہ بتائیں آپ کو اپنے بچے سے محبت کے لیے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اپنے بچے سے تو آپ بغیر پوچھے ہی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہم سے سوال کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنے بچے سے تو انسان اس لیے محبت کرتا ہے، پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آتی کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ بیٹے کی وجہ سے اس کی نسل چلے گی،
اولاد کی وجہ سے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ وہ دینے والا ہے اور ہم لینے والے۔ اگر آپ یہ غور کرنا شروع کریں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا، اس نے مجھے کہاں کہاں نہیں دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ محبت کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، یہ محبت آپ کی فطرت کی آواز ہے۔ اس محبت کا آپ کی زندگی پر اثر نظر آنا چاہیے، اور نظر آتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، آپ اخلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے معیار کو قبول کر لیں۔ کیسے اس کی پسند کو جانیں گے اور کیسے اس کے مطابق اپنے آپ کو پورے طریقے سے ڈھال لیں گے؟ آپ کا سوچنا، بولنا، آپ کا لوگوں سے معاملہ کرنا، سب کچھ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اور یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے، اس نے پیدا کیا، رزق دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے 10 علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ جو یہ کام کرنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن سے محبت کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کی تلاوت کا شوق، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس سے انس رکھنا، رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کے علوم کو سیکھنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر درود بھیجنا، آپ کی اتباع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تب نصیب ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ تیسری علامت ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت، اس سے دوستی کا شوق۔ جو اللہ رب العزت کو دوست بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سورہ المائدہ کی آیات ہیں 55 اور 56۔ ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ چوتھی علامت اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب، اللہ کی حدود کو
توڑنے سے اجتناب، اور دین کی اہانت پر دل کا جلنا، اللہ کی شریعت کا دل، زبان اور ہاتھ سے ساتھ دینا، اس علامت کے پیدا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح 5ویں علامت ہے نیک لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، اللہ کے دوستوں، اولیاء اللہ کا احترام کرنا، ان کی باتوں کو شوق سے سننا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ان کی دعوت کرنا۔ ایسی علامات کے پیدا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ 6ٹھی علامت ہے نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ نفلی عبادات میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور فرض حج کے بعد نفلی حج بھی ہے، عمرہ، تلاوت، ذکر الہی، صلہ رحمی جیسے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرنا۔ رب العزت نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے۔ اگلی علامت ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حقیقت یہ ہے، یہ اسلام کا محور ہے، اسلام کی ڈھال ہے جس سے دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ صفت رمضان میں خاص طور پر ابھرتی ہے۔ سچے روزے دار اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، اور اسی طرح خالص توبہ، گناہوں کو چھوڑنا اور فاسق و فاجر لوگوں سے علیحدہ رہنا اور شریعت کی مخالفت چھوڑنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور میل ملاپ رکھنا روحانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس دن متقیوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء یحشر مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6168۔ 9ویں علامت ہے باقی رہنے والی آخرت سے محبت کرنا اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا اور آخرت کے گھر کے لیے آج عمل کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور بڑی علامت ہے اللہ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا، اس دن کا انتظار کرنا جب اللہ تعالیٰ کے لیے جان، مال اور اولاد کو وقف کر سکیں اور زندگی بھر اس سے منحرف نہ ہونا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے مال تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر علامت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمیں اس کی رغبت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور ہر اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے، اور اس ہستی کی محبت کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ الہی ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔